हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर सीमा और दोस्तों इस वक्त जारी बात है, पूरी मुस्लिम वर्ल्ड के अंदर एक बात चल रही है और वो ये है कि एक साबक, जारी बात है वो साबक हो गई है नूपुर शर्मा साहिबा। उन्होंने एक ऐसी बात की नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कि जिससे पूरी मुस्लिम दुनिया में एक जो है वो टफ लाइन ली गई है। और कतर ने, कुवैत ने, सब ने जो है वो, सऊदी अरब ने और ओआईसी ने, सब ने जो है वो इंडियन एम्बेसडर्स को बुलाया और उनको कहा है कि जनाब ये क्यों इस तरह हो रहा है और ये क्या, और कंसर्न शो किए हैं। अच्छा, मज़े की बात जो मैं आपको बताऊं, जो मैं एक चीज़ आपके सामने लेके आया हूँ एंड व्हाट आई फेल्ट, जो कि मैं चाहता हूँ कि आप लोग समझें और देखें कि इंडिया जो है उसने कितना टफ रिस्पॉन्स दिया है पाकिस्तान को और ओआईसी को। जबकि कतर, कुवैत और जो सऊदी अरेबिया के रिलेटेड उन्होंने प्रेस रिलीज उनके फॉरेन ऑफिस ने जारी की हैं, वो बिल्कुल सॉफ्ट है। मैं अगर कहते हैं तो मैं आपको वो, मेरे सामने वो प्रेस रिलीज है और मैं ये देखना चाह रहा हूँ। अब जारी बात है, इंडिया ने अपनी पूरी कैलकुलेशन की कि किस मुल्क को कितना रिस्पॉन्स देना है। उनको पता है पाकिस्तान की कोई परवाह नहीं है। ओआईसी को पहले ही वो बड़ा टफ स्टेटमेंट देते हैं, जब भी वो कश्मीर के बारे में बात करते हैं तो उन्होंने अपनी स्टेटमेंट वैसे रखी। अब क्योंकि कतर जो है वो एक इम्पॉर्टेंट पार्टनर है इंडिया का, बहुत सारे रेमिटेंस आती है, बहुत सारे कारोबार हैं, बड़ी जबरदस्त किस्म की रिलेशनशिप है। तो ये जो उन्होंने कतर में जो स्टेटमेंट दी है वो बिल्कुल अलग है। मिसाल के तौर पे एक जो स्टेटमेंट कुवैत में उन्होंने दी है और जो कतर में दी है, उन्होंने, मेरा ख्याल है वो मिलती जुलती स्टेटमेंट है। उन्होंने कहा जनाब कि जो कुवैत में उन्होंने एक स्टेटमेंट दी और उन्होंने कहा जी कि हमें जो है वो बहुत सारे मीडिया की तरफ से ये इंक्वायरीज आई और एम्बेसडर ने भी हमारे ट्वीट्स किए हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो इस हवाले से ये जो नूपुर शर्मा ने बात की है, ये बेसिकली फ्रिंज एलिमेंट्स की बात है और हम बड़ी सिविलाइजेशनल हेरिटेज रखते हैं और हमारे बड़े स्ट्रॉन्ग कल्चरल ट्रेडिशंस हैं, डाइवर्सिटी है, सो एंड सो, और इस तरह की चीज़ें हैं। अच्छा, मज़े की बात यह है, पाकिस्तान खामोश रहा है, पहले सारी मुस्लिम दुनिया खामोश रही है। ये भी एक ट्रेंड समझने की ज़रूरत है और इस ट्रेंड को बहुत सारे लोगों ने नोट नहीं किया, लेकिन मैंने कोशिश की है स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स इसको समझूं। कोई मुस्लिम दुनिया नहीं बोली इस पे, पाकिस्तान तो जर सिरे से नहीं बोला। भाई नूपुर शर्मा ने 3 दिन हो गए ये कम से कम बात किए हुए, लेकिन कोई बंदा बोला ही नहीं है। अच्छा, ये क्या हुआ? आई थिंक आई वाज इन नेपाल दैट टाइम व्हेन आई हर्ड दैट वीडियो ऑन, आई थिंक, टाइम्स नाउ, ट्विटर पे मैंने कहीं देखी एंड आई फाउंड इट दैट दिस इज वेरी ऑब्वियसली इनअप्रोप्रिएट कॉलिंग अबाउट जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जो उन्होंने बात की। जारी बात है, मुझे उससे अंदाजा था कि मुसलमानों के जज्बात मजरूह होंगे, लेकिन जारी बात है इंडिया के अंदर एक खास किस्म का टेम्परेचर है। सो पहले तो कोई बोला ही नहीं, किसी ने बात ही नहीं की। अब पाकिस्तान जो है इंडिया के बारे में तो हमेशा ट्वीट्स करता रहता है, लो जी इंडिया में ये हो गया, इंडिया वो, पाकिस्तान ने तो जिक्र तक नहीं किया इसका, किसी को पता ही नहीं था यहाँ पे। वो तो इंडिया से बात चली तो सबसे पहले आई थिंक कतर ने इसके ऊपर स्टेटमेंट जारी की और उन्होंने जब कहा कि भाई ये हुआ तो फिर उन्होंने एम्बेसडर को कॉल ऑन किया, बुलाया, समन किया, नॉट कॉल ऑन, समन किया और उनको बताइए आप क्या कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा जनाब कि वो तो हम जो है वो हमने, हमारे फॉरेन ऑफिस ने उसके ऊपर बात की है और कुछ लोग जो हैं वो वेस्टेड इंटरेस्ट इंडिया और कुवैत की खराब करना चाहते हैं और डेरोगेटरी कमेंट्स हैं और हमें इस तरह के जो मिस्चीवियस एलिमेंट्स हैं उसके ऊपर बात नहीं करनी चाहिए। अब देखें कि कुवैत में वो बात करेंगे कि देखें हमने सख्त एक्शन लिया है, हमारे फॉरेन ऑफिस ने भी बहुत ज़बरदस्त काम किया है, हम सिविलाइजेशनल हेरिटेज रखते हैं, हमारे कल्चरल ट्रेडिशंस हैं और इस तरह की चीज़ें। जब कुवैत ने स्टेटमेंट दी तो उसके ऊपर भी इंडियन फॉरेन ऑफिस ने ये कहा जो है वो इस तरह की बड़ी ठंडी मीठी बातें की। अच्छा, जब ओआईसी की स्टेटमेंट आई तो जो ऑफिशियल ओआईसी से स्पोक्स पर्सन है, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा जी हमने ओआईसी की स्टेटमेंट देखी है, जो गवर्नमेंट इंडिया है ना वो कैटेगोरिकली रिजेक्ट करता है ओआईसी सेक्रेटेरिएट की बात और इनकी नैरो माइंडेड कमेंट्स। अब एक तरफ जब कुवैत बात करता है तो कह रहे हैं कि जनाब हमारा सिविलाइजेशन हेरिटेज है, फ्रिंज एलिमेंट्स है जो ये बातें करते हैं, लेकिन जब वही बात कुवैत करता है तो वो बड़े अच्छे तरीके से, मीठे तरीके से समझाने की कोशिश करते हैं। और सुनने में ये भी आया कि जो आई थिंक कतरी जो इंडियन वाइस प्रेसिडेंट वहां पे मौजूद थे, वो जो वाइस प्रेसिडेंट थे उनको उन्होंने उनकी मुलाकात नहीं हो सकी वहाँ अमीर से, कोई डिनर भी था उनका और उन्होंने कहा जी कि वो मैं नहीं कर सकूंगा डिनर बिकॉज जो मेरी कोविड का एक्सपोजर हुआ है, सो एंड सो। अब जाहिर बात है ये एक मामला तो फिर खराब रहते हैं इस हवाले से
کہ جب یہ چیزیں اس طرح کی ہوں گی. اور منسٹری آف قطر جو ہے اس نے بڑا ویلکم کیا ہے جناب کہ آپ نے جو ایک تو اپنے بندے کو اس خاتون کو سسپینڈ کیا, اور دوسرا قطر جو ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ آپ پبلک اپالوجی دیں, امیڈیٹ کنڈیم کریں. انڈیا کے اوپر انہوں نے پریشر ڈالا ہے اور اس پریشر کو انڈیا برداشت نہیں کر سکا. دیٹ از اے ریالٹی. 2 دن پہلے انڈین فارن منسٹر جو تھے وہ کویت میں یورپ میں کہیں بڑی ٹکا کے بات کرتے ہیں انڈین فارن پالیسی کی, اور ظاہر بات ہے انڈیا ایک بڑا امپورٹنٹ اینڈ پاورفل پلیئر ہے, اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے. لیکن آپ دیکھیں کہ انڈیا کا طریقہ واردات دیکھیں کہ ایک طرف جب او آئی سی کی اسٹیٹمنٹ آئے گی تو کیا کہے گا, آپ کی نیرو مائنڈیڈ سوچ ہے. جب کویت کہہ رہا ہے تو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم ان چیزوں کو دیکھ رہے ہیں اور ہم ان چیزوں کو ایڈریس کریں گے. یہ میں اپنے سے باتیں نہیں کر رہا, یہ میں وہ پریس ریلیز پڑھ رہا ہوں جو انڈیا کے فارن آفس نے یا انڈیا کی جو ایمبیسی نے جاری کی ہیں. اور ہمیں جو ہے وہ کویت کو کہتے ہیں کہ we should work together against such mischievous elements who aim to undercut the strength of the bilateral ties. ٹھیک ہے جناب, یہ کویت کو کہا جا رہا ہے. اور او آئی سی کو کیا کہہ رہے ہیں, کیونکہ او آئی سی ڈائریکٹ اکثر کشمیر پہ بات کرتا ہے, اور وہ کہہ رہے ہیں جناب کہ جتنے بھی جو چیزیں ہوئی ہیں ہماری انڈین گورنمنٹ کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. ٹھیک ہے جی, اور ہم نے اس کے حوالے سے بڑا کام پہلے کر لیا ہے, لیکن ہمیں یہ ہے کہ جو او آئی سی سیکریٹریٹ ہے اس نے اگین ایک موٹیویٹڈ مس لیڈنگ اینڈ مسچیویس کمنٹس, اور یہ ایک خاص قسم کا گروپ ہے یہ جو کام کر رہے ہیں. اور ہم او آئی سی کو کہتے ہیں کہ یہ جو کمیونل اپروچ ہے اس کو بند کریں. یہ او آئی سی کو سنب کیا, اور پاکستان کو تو ظاہر بات ہے انہوں نے اور سنب کیا. ان کو ظاہر بات ہے پاکستان نے فارن آفس نے کہا, انہوں نے کہا جی ہم نے اسٹیٹمنٹس دیکھی ہیں کہ جی بڑی پاکستان جو ہے وہ وائلیٹر ہے مائنورٹی رائٹس کا, اور یہاں پہ جو ہے وہ مائنورٹیز کے ساتھ اچھے سلوک نہیں ہوتے, ہندو سکھ کرسچن احمدیہ یہ وہ, اور ان سب کے ساتھ برا سلوک ہوتا ہے. اور گورنمنٹ جو ہے وہ پاکستان جہاں پہ تو آلریڈی فنیٹکس رہتے ہیں اور وہاں کی تو سرکار جو اس طرح کے لوگ ہیں ان کو بڑا اٹھالتے ہیں, اور ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ جو ہے وہ مائنورٹی رائٹس کا خیال رکھیں. کویت کو کہتے ہیں نہیں ساڑھے تعلقات ٹھیک ہے, ہم اس کو دیکھیں گے, یہ چیزیں مینج ہو جائیں گی, اور یہ کچھ ایسے لوگ ہیں جو حالات کو خراب کر رہے ہیں. اچھا ادھر سے جو منسٹری آف فارن افیئر سعودی عرب کی انہوں نے بھی اسٹیٹمنٹ دے دی ہے, ادھر بھی انڈیا جو ہے وہ خاموش ہے. سو آپ یہ صرف اپروچ کو چیک کریں, یہ جو اپروچ انہوں نے اڈاپٹ کی ہے بڑے کم لوگ اس اپروچ کو سمجھیں گے. سو اٹ مینس اس میں سے کچھ کیلکولیشنز میں نکالتا ہوں. پہلی کیلکولیشن, اٹ مینس کہ پاکستان اور او آئی سی کو جو انڈیا لیتا ہے آڑے ہاتھوں, کیونکہ پاکستان پچھلے 75 سالوں سے ایک پیٹرن جو چلا آ رہا ہے, اور کویت اور قطر نے تو اس طرح ایکسکلوسیولی کبھی پکڑ کے تو ان کو نہیں, یا باقی ممالک نے, ایران نے, سعودی عرب نے کبھی ڈائریکٹ ٹارگٹ نہیں کیا. یہ ایک واقعہ ہوا, بی جے پی ظاہری بات ہے پریشان ہوئی, وہاں کی لیڈرشپ پریشان ہوئی, انہوں نے کہا یہ تو ہمارے لیے جو ہے مسئلہ پیدا ہوگا. ٹھیک ہے جناب. اچھا اب مزے کی بات اس میں یہ ہے, جو چیز دیکھنے سے تعلق رکھتی ہے وہ یہ ہے کہ بھائی ایک طرف آپ جو ہے وہ عرب ممالک کے ساتھ اور طریقے سے بات کرتے ہیں, باقی ممالک سے آپ اور طریقے سے بات کرتے ہیں. سو ہمیں یہ احساس ہوا کہ پاکستان کو وہ سمجھتے ہیں کہ ان کو ٹف ٹائم دو, او آئی سی کو ٹف ٹائم دو. اب ان کو پتا ہے کہ ہمارے کیونکہ قطر کویت سے اچھے تعلقات ہیں, ہمارا وہاں بہت زیادہ ڈیاسپورا ہے, وہاں سے ہمیں 75-80 ارب ڈالر ایز اے ریمیٹنس آتی ہے, سالانہ ریمیٹنس, جو وہاں پہ جو انڈین ڈیاسپورا وہاں بیٹھا ہوا ہے, تو کسی طریقے سے بھی تعلقات جو ہیں. سو یہ دیکھیں کہ قطر کی کتنی زیادہ اسٹرانگ فارن پالیسی ہے کہ وائس پریزیڈنٹ کو بھی اگنور کیا بہت حد تک. وہ سنا کہ ڈنر میں اس کو وہ نہیں ہو سکا بیکاز ان کا وہ کووڈ کا ایکسپوجر ہو گیا. تو بیسیکلی طریقہ ہی ہوتا ہے ایک بیسیکلی سنب کرنے کا. لیکن یہ قطر کا ایک اسٹرانگ پوزیشن ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ انڈیا نے اس چیز کو انالائز کیا ہے کہ جو ان کے لیے ممالک امپورٹنٹ ہے وہ ظاہری بات ہے سعودی عرب امپورٹنٹ ہے, قطر امپورٹنٹ ہے, کویت امپورٹنٹ ہے, ان کے لیے جو کیا نام ہے اس کا باقی جو ریجنل ممالک ہیں یو اے امپورٹنٹ ہے, یہ سارے ممالک بڑے امپورٹنٹ ہیں. تو جس کو کہتے ہیں نا کہ ایک یہ چیز نظر آ رہی ہے. تو اس میں جو میں سمجھتا ہوں ذاتی طور پہ کہ انڈیا نے بڑی ایک کلیئر لائن لی, انڈیا کو اس چیز کا سمجھ لگی, اور پاکستان جو ہے اس معاملے میں ٹھوس ہو گیا. پاکستان نے دیکھے نا, میں نے اپنے ٹویٹر ہینڈل پہ ایک ٹویٹ بھی کیا. بھائی پہلی بات تو یہ ہے کہ ٹھیک ہے کسی کو اس طرح کی اسٹیٹمنٹ کرنا نہیں چاہیے. اگر انہوں نے اسٹیٹمنٹ کی ہے تو پاکستان کیوں خاموش رہا ہے؟ پاکستان جو بڑا اکثر چیمپئن بنتا ہے, پاکستان اس لیے خاموش رہا ہے کہ پاکستان بول کے تنگ آ گیا, کوئی بندہ جواب ہی نہیں دیتا آگے سے. دس از اے ریالٹی. کوئی بندہ آگے سے جواب نہیں دیتا, پاکستان بول کے تنگ آ چکا ہے, اور ہمارے پاس کیا چوائس تھی, خاموش ہی رہتے. ٹھیک ہے, اور کرتے بھی تو کیا ہوتا. لیکن کیونکہ
قطر بول پڑا, کویت بول پڑا, تو اب جو ہے وہ ساری دنیا جو ہے وہ اٹھنا شروع ہو گئی, اور پھر ہمارے لیڈران نے بھی میسج کر دیے, انڈیویجول بھی, یہ وہ ہر بندہ اس میں بول پڑا. سو مجھے ایسے لگتا ہے کہ جو چیز امپورٹنٹ ہے, جو چیز سمجھنے کی ہے, وہ یہ ہے کہ ایک ظاہری بات ہے نوپور شرما جو ہے ان کو یہ ہوئی ہے, اور میرے خیال ہے ایک اور بھی بی جے پی کے ہیں اسپوکس پرسن ہی ہیں, وہ بھی ان کو بھی فارغ کیا گیا if I'm not wrong. اور میرا خیال ہے if I'm not wrong یہ ان کا نام ہے نوین صاحب. اور یہ جو ہیں نوین جو ہے I think I didn't know at that time but he's a tough guy, اور یہ میرے چینل پہ بھی یوٹیوب پہ بھی آئے ہوئے ہیں long ago, somewhere around I think a year and a half ago. اس وقت بھی بڑی ٹف لائن لیتے تھے. سو لیکن ایک چیز ہے کہ اس میں جو انڈیا کے اندر ظاہری بات ہے بہت ساری بحث ہو رہی ہے. انڈیا کے اندر بحث یہ ہو رہی ہے کہ ہمیں ایک گروپ کہہ رہا ہے ٹف لائن لو, یہ ہائبرڈ وارفیئر انڈیا جو ہے وہ ہار گیا, یہ انڈیا کے خلاف جو ہے ایک سخت قسم کا ایک آن سلاٹ کیا ہے انہوں نے, جو مسلم ورلڈ نے. انڈیا کو تھوڑی ٹف لائن لینی چاہیے, انڈیا کو جو ہے وہ ان کو کہنا چاہیے کہ بھائی آپ کون ہوتے ہیں ہمارے معاملات میں انٹرفیئر کرنے والے, اور اس طرح کی جو چیزیں ہیں. اور دوسری طرف جو ہے وہ ایک خاموشی ہے اس کی طرف سے, جو ایک گروپ ہے اس کی طرف سے خاموشی ہے کہ ٹھیک ہے یار اس وقت مسلم دنیا میں حالات ٹائٹ ہیں, لہذا خاموش رہو, کچھ زیادہ کرنے کرانے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے, ہمیں چیخنے چلانے کی ضرورت نہیں ہے, اس مسئلے کو ٹھنڈا ہو لے جو, اور ہم بعد میں جا کے اپنی پوزیشن کو ایکسپلین کر دیں گے. اچھا اس سے تھوڑے دن پہلے یاد پتا ہوگا امریکنس نے ایک اسٹیٹمنٹ دی تھی, اور امریکنس اسٹیٹمنٹ دیتے رہتے ہیں, انڈیا اس کو ریجیکٹ کرتا رہتا ہے, بلکہ انڈیا اس سے بڑی ٹف اسٹیٹمنٹ دیتا ہے. لیکن سعودی عرب اور قطر کویت کو بڑا سافٹلی انہوں نے کہا ہے, کیونکہ انڈینس کو اس چیز کی سمجھ ہے کہ امریکن کی ڈیپینڈنس ہمارے اوپر بہت زیادہ ہو گئی ہے. سو وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ پاکستان OIC امریکہ کی اسٹیٹمنٹس کو کس طرح دیتے ہیں, یورپ کو وہ کس طرح لیتے ہیں, اور مڈل ایسٹ کو وہ کس طرح دیکھتے ہیں. سو یہ ایک بڑی انٹرسٹنگ ٹرینڈ ہے جس کو اگر آپ نے نوٹ نہیں کیا تو میں نے کہا میں آپ لوگوں کو اس حوالے سے تھوڑا بتانے کی کوشش کروں کہ یہ ٹرینڈ دیکھا ہے کہ اگر آپ ان کی پریس ریلیزز دیکھیں, اس پریس ریلیز سے آپ کو پتہ چلے گا کہ بڑے سافٹ طریقے سے قطر کویت سے بات ہوتی ہے, اور پاکستان OIC کو بڑا ٹف لائن دی جاتی ہے, اور کہا جاتا ہے کہ نہیں جناب ہم جو ہے نا اس کو دیکھیں گے, بیکاز ان کو پتہ ہے کہ ہمیں مڈل ایسٹ میں اپنی ایکسیس لے کے آنی ہے, اور مڈل ایسٹ کیونکہ نارملی اس طرح کی بات کرتا نہیں ہے تو شاید انہوں نے زیادہ ان کو اکوموڈیٹ کرنے کی کوشش کی. امریکہ پاکستان OIC کیونکہ اکثر اس طرح کی باتیں کرتے رہتے, تو انڈینز نے کہا ذرا ٹف لائن لو, ٹھیک ہے, اور ان کو جو ہے وہ کرو, بجائے اس کے کہ جس طرح انہوں نے پاکستان کو سناپ کرنے کی کوشش کی ہے, انہوں نے قطر کویت کو تو سناپ نہیں کیا. انہوں نے کہا آپ کے ہمارے تعلقات کو خراب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, لہٰذا ان تعلقات کو ہم نے ٹھیک رکھنا ہے, اور یہ فرنج ایلیمنٹس ہیں, ٹھیک ہے. یہ بیسیکلی ڈپلومیٹک جو ڈپلومیٹس ہوتے ہیں وہ اس طرح کی ٹرمیں نکال لیتے ہیں فرنج ایلیمنٹس, اور بہت سارے لوگ اب کہہ رہے ہیں کہ یہ فرنج ایلیمنٹس کی تعداد تو بہت بڑی ہے. خیر وہ ایک انٹرنل معاملہ ہے, لیکن میرا خیال ہے اوور آل انڈیا کو ایک ڈپلومیٹک لیول پہ ایک بڑا سنب ہوا ہے, اور اس سے بچا جا سکتا تھا. دی انڈیا کوڈ ہیو اوائڈڈ اٹ, لیکن ظاہری بات ہے ان کی انڈیا کی جو رولنگ پارٹی ہے ان کے اندر ایک خاص قسم کا مزاج ہے, ان کی خاص قسم کی سوچ, اور وہ اسی طرح سوچ پہ ہی چلتے ہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ جو باقی کیا نام ہے اس کا میڈیا وغیرہ, وہ بھی ایک خاص قسم کی لائن لیتا ہے انڈین میڈیا. تو لیکن یہ ہے کہ اس پرٹیکولر ایشو کے اوپر انڈیا کے اوپر پریشر ضرور آیا, لیکن یہ پریشر کوئی لمبا چوڑا پریشر نہیں ہے. دس پریشر از فار شارٹ ٹائم, اٹ ول گو اوے. There is much more to be discussed among India, between India and other countries obviously, اور it will go away. خاتون کو انہوں نے سسپینڈ کر دیا somewhere, اور ظاہری بات ہے پنشمنٹ بھی دے گئی, سارا کچھ ہو گیا, لیکن یہ چیزیں نارملائز ہو جائیں گے. لیکن ایک ماڈل آ گیا, اور مجھے اسے لگتا ہے کہ تھوڑی سی بریک آئے گی انڈین میڈیا کے اندر. جو اس طرح کی چیزیں ہیں لوگوں کو انڈین خاص طور پہ لبرل لیفٹ کا کچھ میڈیا اور کچھ نیشنلسٹ میڈیا جو تھا وہ ایک خاص قسم کی اپروچ لے رہا تھا, اس میں تھوڑا سا کچھ ایک تھا آئے گا, ایک بریک ہوگی. وہ کتنی دیر رہتی ہے, کیا ہوتا ہے, اور انڈیا اس کو آگے کس طرح لے کے چلتا ہے, that's a different scenario, because India has a sizable population of Muslims in India. اینڈ دین پھر مسلم ورلڈ کے ساتھ تعلقات بھی اس طرح. ظاہر بات ہے کوئی بھی ایکسٹریم پوزیشن نہیں لے سکتا. انڈینز آج کل بڑی مثالیں دے رہے ہیں کہ جناب وہ دیکھیں فرانس میں تو ایک بندے نے اس طرح کے کارٹون بنائے تھے, لیکن فرینچ جو پریزیڈنٹ تھا اس نے
ایمانوئل میکرون نے تو اس بندے کو مین اسٹریم کیا, معافی بھی نہیں کی, سیموئل پیٹی کے ایشو اور وہ جو پرانے تھے. لیکن آپ سارے وہ دیکھیں, وہ انڈیا کی پوزیشن اور ہے اور فرانس کی پوزیشن اور ہے. انڈیا میں اندر اتنی بڑی تعداد میں ہیں مسلمان ہیں اور بہت ساری چیزیں ہیں, لیکن ظاہری بات ہے ایک چیز تو جو ہے وہ سامنے آئی ہے. Anyhow, we will update you on this, and I will talk with more people on this particular issue and this subject. Thank you very much.